बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह की खैर बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, आज प्रोग्राम जुस्तजू में मैं एक हीरो के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि सुपर हीरो। Maybe many children who are watching right now, they must be thinking that I'm going to talk about Spider-Man or any other superheroes which they watch on TV, जिनके shows वो देख रहे होते हैं। Spider-Man है, Captain America, Hulk, or Thor, or any other ones which you like maybe. But I'm not going to talk about any of them. इनमें से किसी के हवाले से भी बात नहीं होने जा रही, बल्कि उस हीरो के हवाले से बात होने जा रही है कि जो सुपर हीरो है मगर द मोस्ट अंडररेटेड है, और वो सुपर हीरो आपके घर के अंदर मौजूद होता है। बिल्कुल, आज हम बात करने जा रहे हैं वालिद के हवाले से, बाप के किरदार के हवाले से। हम उमूमन औलाद के जो हुकूक़ हैं उस पर बात कर रहे होते हैं और उसके अंदर वालिद का जो रोल है उसको किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, बीवी का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, हम इस पे अक्सर व बेशतर बात कर रहे होते हैं। हम वालदा के हुकूक़ पे बात कर रहे होते हैं, बल्कि हर जुम्मे दूसरे जुम्मे पे मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर वालदा के हुकूक़ पे बात हो रही होती है। मैंने ख़ुद अपने प्रोग्राम्स के अंदर बड़ी तफसील के साथ इस पर बात की है, मगर बहुत कम वालिद के हवाले से बात होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फादर्स। अच्छा, उसके अंदर भी मुझे अंदाज़ा है कि इससे हो सकता है कि मेरे प्रोग्राम की कुछ रेटिंग के अंदर कुछ फ़र्क पड़ जाए। कुछ जो हमारे व्यूवर्स हैं उसके अंदर ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद हमारी बहनों की है जो बड़े शौक़ से माशाल्लाह आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं फैमिली के अंदर बैठ के। लेकिन कभी कभार तो होना चाहिए ना, कोई बाप के हवाले से भी बात हो जाए। आप अगर, मुझे अंदाज़ा होता है कि कई दफ़ा शिकवा होता है, बच्चों के बाप से शिकवा होता है, तो चलें आप ये समझें कि मैं आपके बच्चों के बाप के बारे में नहीं बल्कि आपके वालिद साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको देखें और हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करें कि जिसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उमूमी तौर पे बाप का एक तसव्वुर जो पेश किया जाता है या जो जहनों के अंदर होता है वो एक ज़ालिम व जाबिर, एक करख्त, एक सख्त, एक ऐसा शख्स के जिसके दिल के अंदर शायद कोई रहम के जज्बात नहीं होते, कोई एहसासात नहीं होते, बड़ा करख्त होता है, बड़ा सख्त होता है, और यही उसका एक तारुफ होता है। या फिर कुछ ड्रामों के अंदर, कुछ कार्टून्स के अंदर उसको एक डम करैक्टर के तौर पे पेश किया जाता है। द वन हु नोज़ नथिंग, जो कुछ भी नहीं जानता या जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, या वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ अचीव नहीं कर सकता, उसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं है दुनिया की, वो थोड़ा सा बैकवर्ड उसको दिखाया जाता है। और बस औक़ात घर के अंदर भी उसकी हालत कुछ ऐसी होती है कि उसके हवाले से बच्चों के जहन में बस यही तसव्वुर होता है कि अब्बा तो बस अब्बा ही है और ये कुछ भी नहीं कर सकता, और ना तो हमारे किसी काम के और ना ही अपने लिए किसी काम के। तो ये बसा औक़ात कुछ तसव्वुरात बच्चों के जहन के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक समझदार ख़ातून वो होती है, और अक्सर व बशतर माशाल्लाह घरों के अंदर ख़ातीन ऐसी होती हैं। और मैं अक्सर ये चीज़ अर्ज़ किया करता हूँ कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि औरत राज नहीं रख सकती और राज के मामले के अंदर बड़ी कमज़ोर होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर औरतें राज ना रखें तो बहुत सारे मर्द घर से बाहर शायद मुँह दिखाने के लायक ना रहें, वो चाहे वो खामद की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो बेटे की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो बाप की शक्ल के अंदर हो, भाई की शक्ल के अंदर हो, एक माँ, एक बहन, एक बीवी, वो इन रिश्तों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर वो पर्दा डाल रही होती हैं कि जिनका बाहर के लोगों को तो अंदाज़ा नहीं होता, इन्हें बखूबी अंदाज़ा होता है, लेकिन उस सब के बावजूद वो उस पर पर्दा डाल के रखते हैं कि किसी को ख़बर ना हो। तो अक्सर व बेशतर समझदार ख़ातीन यही करती हैं और यही करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के दिल के अंदर उनके बाप की मोहब्बत को पैदा करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि बसा औक़ात वालिद का रोल, करैक्टर इस तरह सा होता है कि वो बच्चों से उस तरह से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता जैसे माँ कर रही होती है। वो अपनी एक तबीयत
کے ہاتھوں مجبور سمجھ لیجئے، اپنی مصروفیت کے اندر مجبور سمجھ لیجئے، لاؤبالی پن کہہ لیجئے، کوئی بھی اس کو آپ نام دے دیجئے، لیکن وہ اس طرح سے بچوں کے ساتھ شفقت محبت کا اظہار بسا اوقات نہیں کر پاتا جو کہ اسے کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر پیار ہوتا ہی نہیں ہے، محبت ہوتی نہیں ہے، اس کو اپنے بچوں کے معاملات کے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ظالم ہیں، جو بالکل مرسی لیس ہیں، جن کے دلوں کے اندر وہ شفقت پیار نہیں ہے، تو اس طرح تو پھر خواتین کے اندر بھی کہیں ہوتے ہیں نا۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کچھ ان مردوں کی وجہ سے آپ تمام مردوں کے اوپر وہی لیبل لگا دیں اور وہ ایک ایسا تصور بنا کے باپ کا پیش کیا جائے کہ جو بڑا ہی ظالم اور کرخت ہے اور اس کے سوا اس کے دل کے اندر کوئی شفقت ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک کی زندگی کے اندر کسی نہ کسی موقع پہ مختلف حوالوں سے موجود ہوتے ہیں، مگر اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے، اس کو آپ پوری سوسائٹی، ایک پورے شعبے، ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی کے اوپر آپ لیبل نہیں لگا سکتے۔ جیسے ہے نا کہیں پہ بھی کوئی اگر دہشت گردی کر رہتا ہے تو ہر ایک مسلمان فکر مند ہو جاتا ہے کہ اسے جواب دینا ہے، اب لوگ اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے۔ تو ایسے ہی ہے جبکہ اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اگر کہیں پر کوئی باپ اپنے بچوں کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ظلم کر بھی لیتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، غلط کام ہے، اس کو اس سے باز آنا چاہیے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ سارے باپ ایسے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو تصور ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیتے ہیں یا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، جبکہ وہ بیچارہ صبح سے شام تک وہ ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ کسی فرم کے اندر کام کر رہا ہے، وہ کوئی بزنس کر رہا ہے، وہ اوور ٹائم لگا رہا ہے، وہ ویکنڈ کے اوپر بھی کام کاج کر رہا ہے، وہ رات گئے واپس گھر کے اندر آتا ہے، تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر کوئی وہ موج میلے کے اندر لگا ہوا ہے، وہ بیچارہ اسی نیت کے ساتھ لگا ہے کہ چلیں اپنی اولاد کے لیے کچھ اچھا کر جاؤں، کچھ بنا لوں، اور اسی محنت کے اندر اس کا شب و روز گزر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ماں بڑا رول ادا کر سکتی ہے، کیونکہ بچوں کا اٹیچمنٹ، بچوں کا ایک تعلق ماں کے ساتھ بڑا نیچرل سا ہوتا ہے، فطری سا یہ تعلق آلریڈی موجود ہوتا ہے، اور بچے ماں کے قریب بھی ہوتے ہیں، ماں کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں، یقیناً ان کا احترام بھی بچوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، ہونا چاہیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس جو فطری محبت ہے اس کو اس طرح سے مس یوز کرنے کے احتیاط کرنے چاہیے کہ اس کو آپ اس طرح سے یوز کریں کہ آپ ٹیم بنا کے آپ کہیں کہ یہ باپ وہ ایک الگ چیز ہے اور ہم ایک الگ چیز ہیں۔ نہیں، یہ ٹیم اس طرح کی بننی چاہیے کہ وہ پوری فیملی ایک ٹیم ہو، اس کے اندر باپ بھی اس ٹیم کا ایک حصہ ہو، ایک اہم حصہ ہو، اور بچوں کے دل کے اندر ماں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یہ احساس پیدا کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر جو اہم خواتین دیکھی ہیں انہوں نے یہی کردار ادا کیا۔ میری والدہ صاحبہ، اگر میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے کچھ سوچوں تو شاید کچھ اتنی خوشگوار چیزیں میرے ذہن کے اندر نہ بھی آتی ہوں، کچھ ایک ایسا باب ہے کہ جس پہ پھر کبھی بات کی جائے گی، لیکن بہرحال میری والدہ نے ہمیشہ اچھے انداز کے ساتھ ذکر کیا، اور انہوں نے کبھی اس چیز کو بلکہ انہوں نے شاید میرے خاطر بڑی قربانی اس حوالے سے دی، اور انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے جو کہ آسان نہیں تھا ان کے لیے۔ اسی طرح سے میں اگر ساس صاحبہ کو دیکھوں تو ان کا بھی یہی کردار مجھے نظر آتا ہے کہ کئی چیزیں اپ ڈاؤن ہوتی ہیں فیملیز کے اندر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو والد کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنی کوشش انہوں نے کرتی ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اور پھر میں والدہ کا تذکرہ کروں اور ساس صاحبہ کا تذکرہ کروں، بیگم کا نہ کروں تو واپس میں نے گھر میں بھی جانا ہے، لیکن بہرحال اس معاملے کے اندر میری وائف انہوں نے بھی اپنا بھرپور بڑا اچھا کردار، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اوپر آرام کر رہا تھا تو وائف جب کام سے واپس آئیں تو نیچے کچھ بچوں کو گفٹ وغیرہ دینے لگیں، تو بچے بڑے خوش ہو رہے تھے، میں اوپر لیٹا تھا، سو رہا تھا، بچوں نے یہی بتایا کہ وہ سو رہے ہیں والے، لیکن اب میرے کانوں میں آواز پڑ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت کی بات ہے ایک باپ کے حوالے سے بھی کہ وہ بچوں کو گفٹ دیتے ہوئے وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ آپ کے ڈیڈ نے یہ چیزیں آپ کے لیے خریدی ہیں، یا یہ گفٹ انہوں نے آرڈر کیے ہوئے تھے اور یہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان سے آپ کی دادی امی انہوں نے یہ چیزیں بھیجی ہیں، تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی، یعنی ایک جو ماں ہے جب وہ اس طرح کا کردار ادا کر رہی ہو، اور اس وقت کے اندر بھی کہ جب باپ موجود نہ بھی ہو، سامنے موجود نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے دوسرے شہر کے اندر کام کرتا تھا اور وہاں پہ موجود ہوتا تھا، بچے بلکہ تینوں بچوں کی پیدائش کے موقع پہ مجھے موقع بھی نہیں ملا، میں وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا،
اور اب یہ بہت بڑا ایک سین کریٹ ہو سکتا تھا، اس کے اوپر بڑی باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود کہ کچھ ہمارا گیپ رہا، میں کہیں اور پہ تھا، بچے اس وقت، اب تو الحمدللہ پھر میں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن اس دوران وائف نے یہ کردار ادا کیا کہ بچوں کے دل کے اندر باپ کی محبت وہ رہے، تعلق وہ قائم رہے، اگرچہ سم ٹائم اپنی لیزینس کی وجہ سے ہم یا بیزی ہونے کی وجہ سے اس طرح سے شفقت کا اظہار نہ بھی کر سکے رہے ہوں بطور والد، مگر جو ماں ہے وہ جو کمی ہے نا اس کو پورا کر سکتی ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ یہ جو ٹیم بنے وہ اس طرح سے بنے کہ اس کے اندر سارے گھر کے افراد، خاص طور پہ ماں باپ اور بچے، وہ ایک ٹیم، وہ ایک درخت کی صورت کے اندر۔ اسی طرح سے ایک اور ہمارے اسلام چینل اردو کی ویور ہیں، بڑی سمجھدار خاتون ہیں اور بڑی ماشاءاللہ کشادہ دل ہیں، اللہ رب العزت ان کو بڑی لمبی زندگی بھی عطا فرمائے، بڑی محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ ان کا بھی میں نے یہی سنا اور دیکھا کہ ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے ہسبینڈ ان کے ساتھ بڑے گلے شکوے تھے، اور بہت ایسی چیزیں کہ جو اب بھی ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں، کئی ایسی یادیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں، پوتے پوتوں، نواسے نواسیوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے دادا، ان کے والد، ان کے نانا وہ کئی معاملات کے اندر کس طرح سے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ انہوں نے اس کو بچوں کے دل کے اندر اس چیز کو پیدا نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد انہوں نے تب بھی بچوں کو یہ تلقین کی کہ والد کی قبر اب سب نے مل کے بنانی ہے، ان کے لیے دعا کا اہتمام، ان کی طرف سے صدقہ کا اہتمام۔ تو یہ ایک خاتون جو خامد ہے، مرد ہے، اس کو بھی اس طرح کے سیکریفائسز کرنے چاہیے، مگر سمجھدار خواتین بہرحال یہ اس طرح کے سیکریفائسز کر کے وہ اپنے بچوں کو والد کی سے دور کرنے کے بجائے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کا تعلق اپنے ساتھ بنانے کے ساتھ ساتھ، وہ تو آلریڈی اکثر و بیشتر ہوتا ہے ماشاءاللہ، والد کے ساتھ بنانے کے لیے ایفرٹ کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اور جب ایسے مواقع آئیں، اور خاص طور پہ اگر آپ نے ابھی، یعنی یقیناً ایسی بات ہے، اسلام کے اندر تو کوئی بھی خاص دن نہیں ہے، ماں کا ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے، لیکن جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بسا اوقات ان دنوں کے اندر گھروں کے اندر اگر کوئی اہتمام ہوتا بھی ہے تو ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ والدہ کے حوالے سے تو ہو رہا ہوتا ہے، باپ کے حوالے سے بھی یہ چیز ہو۔ مجھے تو بچوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ کل آپ کی چھٹی ہونی چاہیے، ہم نے کچھ ماں کے ساتھ مل کے کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے کہیں پر بھی، اب دیکھیں وہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو ایک اس طرح کی چیز ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ جیسے والدہ کی اہمیت ہے، جیسے اس کی امپورٹنس ہے، جیسے اس کا احترام ہے، جیسے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، جیسے اس کے ساتھ لگاؤ کرنا ہے، ویسے ہی باپ کے ساتھ بھی آپ نے ادب و احترام، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ خامی کمی ہے، اچھا اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ بھی اگر اس کے سینے کے اندر دل موجود ہے تو اگر وہ کچھ کمی کوتاہی ہو بھی ہے، وہ اکثر ایسا ہی ہے۔ میں نے وہ جو یہ تو ایک تصور یہ ہم نے بنا دیا نا، جو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اب مجھے بھی یہ ساتھ ساتھ وہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ جی وہ باپ ہوتا ہی ہمیشہ بڑا سخت ہے، بڑا کرخت ہے، اور اس کے علاوہ تو بس باپ کا تصور ہی بچوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر بیچارے بڑے معصوم سے ہوتے ہیں اور وہ دن بھر کام کاج کر کے اپنی محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، اپنی فرمائشیں، اپنی پسند کی چیزوں کے بجائے، خود پہ خرچ کرنے کے بجائے ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ضروریات پوری ہو جائیں، ان کے پاس اچھی سے اچھی چیز موجود ہو، ان کے وہ جب اسکول کے اندر جائیں، کالج کے اندر جائیں، یونیورسٹی کے اندر جائیں، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو وہ ان کا یہ انداز ہوتا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ محبت کا یہی ایک اظہار ہے کرنے کا طریقہ، محبت کو شو کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ وہ بیچارے اپنے اس سمجھ کے مطابق اسی کام کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو اب آپ کا انداز کچھ اور ہے اور وہ ویسا نہیں کر پا رہے اس وقت، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہی ڈزنٹ لو یو اور یور چلڈرن۔ وہ بالکل ظاہر ہے، بہت سارے یہاں پہ آپشنز ہوتے ہیں، بہت مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ماشاءاللہ یہ ایک سلسلہ جو چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ بھی یہ ایفرٹ بنائیں۔ تو مجھے یہ یقین ہے کہ اگر وہ کچھ کمی کوتاہی ہے ابھی، جب اس طرح سے بچوں کی طرف سے بھی محبت کا، پیار کا اور ایک احساس کا اظہار ہو رہا ہوگا تو باپ کے دل کے اندر بھی کبھی نہ کبھی یہ یقیناً، اگر وہ سستی کرنے والا ہے تو احساس پیدا ہوگا کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ ان معاملات کے اندر، اب
اگر بچوں کی جو اہم مواقع آئیں اس کے اوپر اہتمام ہو رہا ہے، ان کی والدہ کے اہم مواقع کے اوپر اہتمام ہو رہا ہے، تو اسی طرح سے باپ کے لیے بھی ایفرٹ کریں، اہتمام کریں، تاکہ جب یہی باپ کل بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے تو اس وقت بچے وہ باپ کو یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ what you have done for us old man. اس طرح کی لینگویج استعمال کرنے کے بجائے ان کے دل کے اندر اہتمام ہو، کیونکہ اگر وہ اس وقت باپ کو اولڈ مین کہہ رہے ہوں گے تو آپ کو اولڈ ویمن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ان کی تربیت کا یہ اہتمام رکھیں کہ وہ باپ کا احترام، اس کی محبت بھی اس کے دل کے اندر موجود ہو، کیونکہ تعلیم دین کے اندر بھی ہمارے پاس یہی ہے، جہاں پہ والدہ کا یہ حق ہے، احترام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہیں پر باپ وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چاہے تو اس کی حفاظت کرو، چاہے اسے ضائع کر دو. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، رب تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے، اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی کے اندر ہے. یہ حقوق اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، انہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جنہوں نے والدہ کے حقوق کو بیان کیا ہے. آپ قرآن حکیم کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی والدہ کی مختلف تکالیف کا ذکر ہے، اس کے حقوق کو پورا کرنے کا ذکر ہے. اکثر و بیشتر یہ والدین دونوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ایک معاملے کے اندر والد ذرا یونیک ہے کہ پورے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر والد کی قسم کھائی ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ والد کی قسم کھائی گئی ہے، اور والد کے اوپر بھی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں. مگر اب ضروری نہیں کہ ہر ایک جب بھی بات ہو کہ والد کا احترام کیا جائے، والد کے بھی حقوق کی بات کی جائے، تو ساتھ اس کو بھی ضرور رکھا جائے کہ جی نہیں تو اس کے اندر وہ انصاف نہیں ہوگا. ہم اکثر و بیشتر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر تو میں نے بہت سارے ٹاپکس اور کس طرح سے تربیت کے اندر والد کو کردار ادا کرنا چاہیے اس پہ بہت ساری باتیں کر رکھی ہیں. مگر جو والد کی بھی جو ایک ڈیو رسپیکٹ ہے، ایک باپ کا جو مقام ہے، وہ بھی اس کو دینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اچھا، ہمارے ہاں بسا اوقات جانے انجانے کے اندر اگنور کیا جاتا ہے بھرپور طریقے سے. یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. بہت اچھی بات ہے، یقیناً آپ کی والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو وہ جو ابا جی جو صبح و شام ٹیکسی چلاتے رہے ہیں، وہ جو وہ چار جو جابیں مختلف جگہ پہ کر کے دن رات محنت کر کے، اور بیچارے بیماری کے اندر بھی، تکلیف کے اندر بھی، سردی کے اندر بھی، گرمی کے اندر بھی محنت مزدوری کر کے کہ ابا جی اس قدر کمائیں کہ بیٹا اس کو اچھی سے اچھی گاڑی مل جائے. وہ جس ابا جی نے بیچارے نے محنت کر کے بیٹے کے لیے آسانی پیدا کی ہے، کچھ اس کے لیے بنیاد رکھی ہے، تو اس کو بھی تو تھوڑا سا کچھ کریڈٹ دے دیا جائے، اس کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ آپ یہ لکھیں کہ یہ سب میرے باپ کی دعا کا نتیجہ ہے، اس پہ آپ یہ لکھیں یہ میرے والدین کی دعا کا نتیجہ ہے. والدین کی دعائیں، ماں کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، والد کا بھی تذکرہ کریں، لیکن سوسائٹی کے اندر بالکل ہی والد کو فراموش کر دینا یہ نقصان دہ ہے، فیملی کے لیے نقصان دہ ہے. میں تو الحمدللہ جیسے میں نے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اپنے معاملات کے اندر اللہ رب العزت بچوں کو بھی نیکی رکھے اور سلامت رکھے. وائف بھی اس حوالے سے بھرپور الحمدللہ، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایفرٹ سے زیادہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے بچوں کا ایک لنک بنا ہوا ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت اسے قائم و دائم رکھے. مگر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پوری فیملی کو ایک سکون، جب آپ ایک بندے کو آؤٹ کر دیتے ہیں نا، آؤٹ کلاس کر دیتے ہیں، اب وہ جانے انجانے کے اندر وہ بیچارہ خود کو بھی وہ گھر کا اور گھر کے ماحول کا حصہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بس ایک بینک کی سی اس کی اہمیت ہے گھر کے اندر. تو اس معاملے کے اندر تھوڑا سا والد کو اپریشیٹ کرنا، اس کو کریڈٹ دینا، اس کی طرف بھی ضرورت ہے. وہ جیسے ہے نا، باپ سراندے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں. تو دونوں چیزیں ہیں، باپ سراندے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں. باپ کو بھی اپریشیٹ کریں، ماں کا بھی مقام، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. ایسا نہیں کہ باپ کی تمام تر سیکریفائزز کو، اس کی تمام تر ایفرٹس کو آپ فراموش کر دیں اور کہیں کہ بس جو کچھ بھی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، یا پھر آپ ایک اس طرح سے بسا اوقات جو ٹیم بن جاتی ہے، یہ بڑا ہی خطرناک صورتحال ہے. اس سے بچنا چاہیے. ٹیم ضرور بنے، لیکن اس ٹیم کے اندر ہر ایک اس کا حصہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے گھر کے اندر خوشیاں بھی ہوتی ہیں. ایسے باپ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو پھر گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ لونلی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ باہر نکل کے پھر مختلف ایسے ان کے پاس اگر کوئی آپشن آ جائے تو وہ اس طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے،
اور وہ پھر اب انسان کہتا ہے کہ دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنے سال ساتھ رہنے کے باوجود وہ فلاں کے معاملات کے اندر پڑ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے. تو تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر اس بندے کو اس حد تک جانے کی ضرورت کیا پڑی. ضروری نہیں ہے کہ سارے جو مرد حضرات ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوں، ایسا نہیں ہے، میں نے جیسے ذکر کیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ سارے ظالم ہوں، جابر ہوں. ہمیں انصاف کا ترازو وہ لے کے چلنا چاہیے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ والد کا احترام یا اس کی محبت، احترام تو ڈر سے، خوف سے کہیں پہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک محبت ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، محبت کو شو کرنا ہے، وہ سم ٹائم اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. سو میک این ایفرٹ. اپنے والد کو بھی اسی طرح سے آپ ان سے محبت کا اظہار کیجئے. اچھا، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم بطور انسان ہونے کے والد یا والدہ وہ ان سے کچھ خطائیں ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ وہ بھی جب خاص طور پہ جب آپ نوجوان ہیں، آپ بڑے ہیں، اب آپ ایگزامن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ میرے والد صاحب یہاں پہ یہ ہیں. اب آپ جج بن جاتے ہیں نا، بڑے پڑھ لکھ کے ہیں، بڑے سمجھدار. اب آپ کے والد صاحب کو آپ سے بات کرنے کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا صاحب ذرا فری ہو جائیں، ذرا اپنے دوست اب آپ کی مجلسوں سے نکل آئیں، ذرا اپنی گیم سے ان کو تھوڑی سی فرصت مل جائے تو بیٹھ کے دو چار باتیں کر لیں. تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ باپ کو آپ سے بات کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے. اور خیر یہی چیز والد کے لیے بھی، اس کو بھی، ان کو بھی اس وقت کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بچے منتظر ہوں پہلے اوقات کے اندر، کہ جب اس بات کے منتظر ہوں کہ ابا جی فارغ ہوں، کبھی موقع ملے تو ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت کے لمحات گزار لیں، کچھ ان کے ساتھ کچھ وقت بتا لیں. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس کو ملحوظ رکھیں، ورنہ ایک بڑا سمپل سا اصول ہے، کہتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وہ ایک کتب کے اندر وہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک بزرگ ہو گئے والد صاحب، تو اب ان کو کھانسی آنے لگی. تو گھر کے اندر جو خاتون تھی، بیٹے کی بیوی، انہوں نے کہا کہ یہ بابا جی نے تو ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، نہ خود رات کو سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے ہیں، تو انہیں ہی تکلیف ہے نا، تو انہیں کہیں باہر منتقل کر دیا جائے. اور وہ جہاں پہ کوئی جانور وغیرہ باندھے جاتے ہیں تو وہیں پر ایک طرف ان کی بھی چارپائی لگا دی جائے، وہاں پہ کمبل بچھا دیا جائے، تو یہ وہاں پہ آرام کر لیا کریں. تو بیٹے نے کہا چلیں بات تو ٹھیک ہے، سونا ہی ہے نا، تو کھانسی آتی رہتی ہے تو ابا جی کو وہاں پہ لٹا دیتے ہیں تو کون سا فرق پڑ جائے گا. تو وہ کمبل اٹھایا اور کہا کہ ابا جی آپ یہاں پہ آرام فرمائیں، یہ کمبل بھی بڑا اچھا سا ہے، تو آپ ذرا یہاں پہ رہیں گے تو آپ بھی ذرا سکون سے رہیں گے، بچوں کی بھی نیند خراب ہوتی ہے تو وہ بھی بے سکونی سے بچ جائیں گے، تو آپ کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے. ہم گھر سے باہر تو نہیں نکال رہے آپ کو، آپ یہیں پہ گھر کے اندر ہی رہیں، لیکن یہ ذرا جہاں پہ جانور وغیرہ باندھے جاتے ہیں وہاں پہ اس جگہ کے اوپر آپ آرام کیا کریں، تو وہ ذرا سکون میں ہو جائے گا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو وہ جب کمبل دے کے والد صاحب کو ادھر بھیجنے لگے تو چھوٹا بیٹا تھا پاس، اس نے کمبل پکڑ لیا اور کمبل پکڑ کے اس کو آدھا کیا اور آدھا پاس رکھ کے باقی آدھا وہ دادا جی کو دے دیا. تو جو والد تھا اس نے کہا کہ بیٹے گھر میں کمبل تھوڑے تو نہیں ہیں، یہ میں نے دادا کو ایک کمبل دیا تھا تمہارے دادا کو، تو تم نے وہ بھی آدھا کر دیا. تو کہا ابا جی ایسی بات نہیں ہے، کمبل تو واقعی بہت سارے ہیں، لیکن یہ میں نے اس لیے کیا کہ کل مجھے بھی تو ضرورت پڑے گی، جب آپ ذرا بڑے ہو جائیں گے اور آپ کو بھی کھانسی آنے لگے گی تو آپ کو بھی تو منتقل کرنا ہے، تو پھر میں وہی استعمال والا کمبل تو نہیں دوں گا نا، تو یہ میں آدھا کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ پھر اس وقت یہ آپ کے کام آ جائے. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے والد کی تعظیم نہیں کرتے، جب خود باپ بنتا ہے انسان تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ والد کہ جس کو ہم اگنور کرتے رہے اور اب وہ قبر کے اندر جا پہنچا ہے، جو اپنی خون پسینے کی کمائی ہمیں کھلاتا رہا، جو ہمارے ساتھ ہمارے لیے کہیں اس نے سیکریفائزز کیے جن کا ہو سکتا ہے ہمیں بسا اوقات اندازہ تک نہ ہو، احساس تک نہ ہو، وہ سیکریفائزز کرتا رہا. تو اب اس کا رسپیکٹ، اس کے آنر کرنے کے بجائے میں نے اس کا دل دکھایا، وہ تو قبر میں جا لیٹے ہیں، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جب میرے بچے میرے ساتھ اس طرح کرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بجائے ایک مسلمان کو یہی کوشش کرنی چاہیے، باپ کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہے تو وہ اپنے عمل کا وہ جواب دے ہوگا. اگر خدا نخواستہ اس کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے عمل کا اللہ کے ہاں جواب دے. آپ اپنے عمل کے جواب دیں، آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کو اچھے طریقے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے والد کو دیکھنے پر اللہ رب العزت مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے.
تو آپ اندازہ کیجئے، آپ وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے اتنا خرچ کر کے آتے ہیں اور واپس آ کے بھی آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ مقبول ہوا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس عمل پر اتنی بڑی بشارت اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا گھر کے اندر معاملے کو بہتر فرمائے، والد کا سایہ سلامت رکھے اور آپ کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔